अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम फैमिली चैनल के मेंबर्स, नॉन मेंबर्स और जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं उन सबको मेरी तरफ से दिल के अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खुश व खुरम और खुशबाश होंगे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं आपकी दुआओं का तालिब। मैंने गुजारिश की थी कल थोड़ी सी, लेकिन शायद प्रोग्राम नहीं सुन सके सही, तो बहरहाल इंशाल्लाह ग्रेजुअली तब्दीली आएगी और इंशाल्लाह ताला आपका ये चैनल जो है वो हाई राइज करेगा इंशाल्लाह ताला। 2-3 दिन से छोटे मोटे प्रोग्राम कर रहा था, वो दरमियान में करता रहूँगा क्योंकि लिखता भी रहता हूँ। तो आज हमने शुरू में प्रोग्राम किए थे कुछ 8-10 दिन 12 दिन पहले, और वो थे वल असर। उसी हवाले से जो है मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। असर की कसम, तमाम इंसान घाटे में सिवाय उनके के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया, और वो लोग जो दूसरे को हक़ की वसीयत करते हैं और जो एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते हैं। ये सूरह असर है। तो आज मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई गैर मुस्लिम सुन रहा है तो इसको थोड़े गौर और संजीदगी से सुने, और हमारे अपने भी। और दूसरी बात जो आपसे गुजारिश करनी है वो ये है कि इसका मज़मून अगर जहन में रह जाए तो आप अपने उन दोस्तों और साथियों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कि हालात कुछ ऐसे हैं कि हमारी तस्वीर दुनिया के सामने बिगड़ी हुई है, और इस बिगड़ी हुई तस्वीर में जहां बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, वहीं हमारी बाज़ कमियां, कोताहियां, कमज़ोरियां भी इसके अंदर शामिल हैं। हम अपने पड़ोसियों से तो ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा सलूक करें, मगर हम कभी अपना पैगाम उन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। इसी की वजह से आपस में गलतफहमियां बढ़ती हैं और एक दूसरे को समझने में दुश्वारी पेश आती है। लिहाजा ये मैं चाहता हूँ कि ये बात लोगों तक पहुँचे, आपके ज़रिए से पहुँचे। भले मेरे प्रोग्राम को शेयर ना करें, लेकिन मेरे प्रोग्राम को समझ के, सुन के आप अपनी ज़बान में उनको बताइए। इस्लाम दर हकीकत दीन इंसानियत है। इंसानी हुकूक को फ़रोग़ देने के लिए और इंसानी अक़दार को बुलंद करने के लिए और इंसानियत के मयार को ऊपर उठाने के लिए इस्लाम इस दुनिया में आया। और इस्लाम के मायने तो आपको पता है कि सलामती ही सलामती है। अब ये और बात है कि बाद में इसके ऊपर मुख्तलिफ ठप्पे लगा दिए गए, या मुख्तलिफ समतों से उसे देखना शुरू किया गया, या मुख्तलिफ ऐनकों, ग्लासेस, चश्मों से इसको देखना शुरू किया गया, तो इसके मुख्तलिफ रूप नज़र आए। वरना दर हकीकत इस्लाम एक मज़हब इंसानियत है। मैंने कल बताया था कि चश्मा जिस रंग का पहना जाएगा, मंज़र उसी कलर में ढल जाता है। अब मैं आपके सामने एक मुख्तसर सा खाका इसका पेश करना चाहता हूँ कि इस्लाम ने जो बातें कही हैं और जो बुनियादी बातें समझाई हैं वो दुनिया के हर मज़हब में कामन है। जो मज़हब इंसान मान रहा है, किसी भी मज़हब का हो, सबसे पहली बात जो इस्लाम हमें समझाता है वो ये है कि वो अपने खालिक और अपने पैदा करने वालों को मानो। यही हमें इस्लाम समझाता है। वो कौन सा मज़हब है जो कहता है कि ना मानो? ये किसका पैगाम है जो कहता है कि ना मानो? ये और बात कि मुल्कों के फ़र्क से, ज़बानों के फ़र्क से,
علاقوں کے فرق سے، تہذیبی کلچر کے فرق سے نام بدل جائیں، لیکن کسی ایک کے سامنے سر کا جھکانا اور کسی کی پرستش کرنا اور کسی کو ماننا، تو اسلام بھی کہتا ہے کہ اپنے رب کو مانو، اپنے اللہ کو مانو۔ اب ہم اللہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کچھ اور کہتے ہوں، مگر کوئی ہے تو جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آپ کے نزدیک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ مانتے ہیں اس نے بنایا ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے، تو فرق نہیں ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اپنے رب کو مانو اور جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس کے آگے جھکو۔ یہی نہیں ہے کہ مسلمان کہتے ہیں، بلکہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ کسی کو مانو، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کسی کو مانو، پارسی بھی یہی کہتے ہیں کسی کو مانو، یہودی بھی یہی کہتے ہیں کسی کو مانو۔ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں پوری دنیا میں جو کہتے ہیں کہ کسی کو مانو، بلکہ سب کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ اور بات ہے کہ مانو تو اس طرح مانو، اس طرح مانو۔ تو قرآن مجید میں اس سلسلے میں آیات موجود ہیں۔ جناب ابراہیم کی گفتگو موجود ہے کہ کیا تم ان کو مانو گے جو نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جناب یوسف کی گفتگو موجود ہے کلام پاک میں، سورہ یوسف میں، اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہ ذرا سوچ کے بتاؤ کہ ایک اللہ بہتر ہے یا متعدد معبود بہتر ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے مقام پر ہیں، مگر کسی کو مانو جس نے تمہیں کریٹ کیا ہے، اور اپنے کریٹر کو مانو، اپنے خالق کو مانو، اپنے مالک کو مانو۔ یہ پہلی آواز ہے۔ دوسری چیز جو اسلام کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نسل کو صحیح رکھو۔ تو دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ نسل خراب کرو؟ اسلام میں نکاح ہے، تو کیا غیر مسلموں کا نکاح کی رسم نہیں ہے؟ اب اس کا نام بدل دیا، ہم نکاح کہتے ہیں، وہ ایک دوسرا لفظ کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دیکھیں، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں مولوی آتے ہیں، قاضی آتے ہیں، مفتی آتے ہیں، اسی طرح ان کے پنڈت آتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بھی چرچ میں جاتے ہیں، وہاں ان کے فادر آتے ہیں، وہاں نکاح ہوتا ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی چیز ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں یہ چیز ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ دنیا کے ہر مذہب میں اپنے اپنے طریقے سے ہے، اور اسلام اتنا فراخ دل مذہب ہے کہ اس نے کھل کر یہ بات کہہ دی، لِكُلِّ قَوْمٍ نکاح، ہر قوم کا نکاح صحیح ہے۔ اب اس کی میں تازہ مثال آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی ہندو یا کسی کرسچن لڑکی کا یا کسی اور دیگر مذہب کی لڑکی کا عشق یا محبت کسی مسلمان لڑکے سے ہو جائے اور وہ لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے، تو اسلام اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ اس لڑکی کے جو والدین تھے وہ کفر پہ تھے یا ان کا نکاح صحیح نہیں تھا۔ اگر نکاح صحیح نہیں ہوتا تو وہ حرام کی اولاد ہوتی، اور حرام کی اولاد سے تو پھر شادی کس طریقے سے ہو سکتی تھی؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پابندی نہیں ہے۔ یعنی اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ ہندو کا نکاح ہم نہیں مانیں گے، ہمارا نکاح صحیح ہے لیکن ہندو کا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہندو ہیں۔ عیسائیوں کا نکاح ہم مانیں گے نہیں اس لیے کہ وہ عیسائی ہیں۔ یہودیوں کا نکاح ہم مانیں گے نہیں اس لیے کہ وہ یہودی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جس کے مذہب میں جو طریقہ رائج ہے وہ اپنے مذہب سے نکاح کرتا ہے اور اس سے رجوع کرتا ہے۔ اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر ہندو پنڈت کہتے ہیں کہ نکاح ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر عیسائی پادری کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، یہودیوں کا عالم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ غلط ہے اس لیے کہ اس کا مذہب اور ہمارا مذہب الگ الگ ہے۔ نہیں تو اپنے کریٹر کو مانو، یعنی اپنے دین کی بات مانو، اپنی نسل کو ٹھیک رکھو، نکاح کرو، برائی سے بچو۔ کون سا مذہب ایسا کہتا ہے یا کون سا مذہب ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ برائی کرنا چاہیے؟ آپ مجھے اس مذہب کا نام لے کر بتائیے۔ ہر مذہب برائی کی مخالفت کرتا ہے۔ تیسری چیز جو اسلام کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جان کی حفاظت کرو، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو اور دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرو۔
اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، اور اس لیے کہ تم اللہ کی ملکیت ہو، اور دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرو اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ تمہیں کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے، کوئی حق آپ نہیں رکھتے، اسی لیے اسلام میں خودکشی بھی حرام ہے اور کسی کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ اب آپ مجھے دنیا کا وہ مذہب بتائیے کہ جو خودکشی کی اجازت دیتا ہو یا کسی دوسرے کو مار ڈالنے کی اجازت دیتا ہو۔ البتہ ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی 80-90 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے اور اس نے کہا کہ میں زندہ رہنا نہیں چاہتا ہوں، وہ کسی ہاسپٹل جاتا ہے اور اس کو ڈاکٹر جو ہے نا انجیکشن لگا دیتے ہیں کہ ابھی کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے مر جاتا ہے۔ ایک ملک واحد دنیا میں، لیکن یہ غیر اسلامی فعل ہے، ہر مذہب میں غلط ہے۔ ان کے ہاں کس طرح صحیح ہے، کس کو مانتے ہیں وہ ان کے حساب سے صحیح ہے۔ سب مذہب ان دونوں چیزوں کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ خودکشی بھی جرم ہے اور دوسرے کو مار ڈالنا بھی جرم ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کو اور اس کی اہمیت کو اس قدر بڑھایا ہے کہ انسان کو ایک بہت بڑے درخت سے تشبیہ دی ہے، جیسے آم کا درخت، کہ جس پر اوپر سے لے کے نیچے تک آم ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے ٹوکرے آموں کے اس سے اتارے جاتے ہیں اور لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ یہ پورے آم کے درخت کی بنیاد جو ہے وہ ایک چھوٹے آم کی چھوٹی سی گٹھلی ہے جو کسی شخص نے کبھی بوئی تھی، اور اس سے یہ درخت نکلا، اور اب اس کے اندر آم لگ رہے ہیں۔ اب برسوں لگتے رہیں گے، جتنی بھی اس درخت کی عمر ہوگی اس میں آم لگتے رہیں گے، لیکن ان تمام آموں کی جو اس میں لگیں گے بنیاد وہ ایک گٹھلی ہے جو آج سے کئی سو برس یا آج سے کئی برس پہلے زمین میں بوئی گئی تھی، بلکہ کئی سو برس پہلے بوئی گئی تھی تو انہی کو دیکھ کے آج بھی بوئی جاتی ہیں۔ تو اسلام انسان کو وہ بیج تصور کرتا ہے جس سے انسانیت کا درخت نکلتا ہے، جس کے اندر ساری دنیا کے انسان پھلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کلام پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا، اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کی جان بچائی۔ تو جان کی حفاظت کرو، اپنی جان کی بھی اور دوسرے کی بھی جان کی بھی۔ اب فرض کریں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ایک بیج ہے میرے ہاتھ میں، ہتھیلی میں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوسروں کی نظر میں، لیکن میری نظر میں بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ بیج نہیں ہے، یہ پورا ایک کارخانہ ہے، ایک درخت ہے، پورا بہت بڑا درخت ہے، اور اس سے کئی سارے اور درخت نکلیں گے۔ فرق کیا ہے کہ صرف اس کو زمین میں آپ نے بیجنا ہے، اور وہ پھر پھلتا پھولتا ہوا ایک بہت تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس درخت کو سمیٹیں تو آپ کی ہتھیلی پہ وہی بیج، اور اس کو پھیلا دیں تو ایک بہت بڑا شجر پھلدار۔ اسی طرح بلڈنگ کا آپ نے جو ہے میپ بنوایا، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ ماسٹر بیڈ ہے، یہ آپ کا جو ہے لاؤنج ہے، ہر کمرہ جو ہے اٹیچ باتھ ہے۔ اب ساری لکیریں لگی ہوئی ہیں اس بلو پیپر کے اوپر، اب اور اس پہ سائز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ 13 فٹ بائی 12، یہ 14 بائی 14 کا جناب آپ کا لاؤنج ہے۔ ہم نے جب ناپا اس کو تو وہ تو انچوں میں آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھیں گے، 6 مہینے کے بعد آئیے گا۔ 6 مہینے کے بعد ہم گئے، دیکھا کہ ایک بلڈنگ تیار کھڑی ہوئی ہے۔ اب ہم نے کہا کہ بھائی، اس نے نقشہ کھولا، اس نے کہا دیکھو بھائی، آپ کہہ رہے تھے کہ کتنا 14 بائی 14 کہاں ہے، چلو بھائی 14 بائی 14 کا روم دکھا دیا، کہا کہ یہ ہے کچن کا سائز، یہ ہے، آپ ناپ لیں، کچن کا سائز وہی ہے، بیڈ روم کا، ماسٹر بیڈ روم کا، گیٹ کا، لاؤنج کا، ڈرائنگ روم کا، سارے سائزز کے مطابق دکھا دیے، اور اس سے کہا کہ آپ ناپ تول کر لو۔ اب کیا بنا؟
وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جو تہہ کیا ہوا تھا، جب اسے کھولا تو بلڈنگ بن گئی، اور بلڈنگ کو سمیٹا تو وہ کاغذ کے نقشے میں آ گئی پوری بلڈنگ۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو چوتھی چیز جو اسلام نے بتائی وہ یہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو۔ اسی بنیاد کے اوپر اسلام نے چوری کو حرام قرار دیا ہے۔ چوری کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اب آپ مجھے دنیا کے کسی ایسے مذہب کا نام بتا دیں جو کہتا ہے کہ چوری ٹھیک ہے، کہ جس کے جو ہاتھ لگے چورا لو ٹھیک ہے۔ ہر مذہب چوری کو برا کہتا ہے، ہر قانون چوری کو برا کہتا ہے، ہر آدمی چوری کو برا کہتا ہے۔ تو چوری جو ہے وہ پوری انسانی دنیا میں بری مانی جاتی ہے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اپنی عقل کی حفاظت کرو، اور وہ تمام جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کو ہمیشہ ایکٹیو رکھو، مردار نہ کر دو، اور اوپر سے کنٹرول کھو نہ دو اس کا، ورنہ تباہی میں پڑو گے۔ اسی لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ شراب جو ہے وہ انسانی دماغ پر اثر کرتی ہے اور انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا، لہذا شراب حرام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی خوب ڈٹ کے شراب پیو۔ دیکھیں، پینے والے تو پیتے ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، ہر نشہ کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ میں تو وہ اصول بتا رہا ہوں مذاہب کے۔ مذہب جو ہے وہ اس سے منع کرتا ہے اور مذہب اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسلام جو ہے وہ دین انسانیت ہے۔ اب ہم نے اس پر ٹھپے لگا دیے۔ میری ایک مثال، میرے سمجھدار فیملی چینل کے ممبر ہیں اور میں فخر کرتا ہوں، لیکن جو بچے سنتے ہیں وہ بھی سن لیں اور ذہن نشین کر لیں اس بات کو، کہ بات جو ہے اچھے طریقے سے واضح ہو جائے ان کے دل میں۔ یعنی اسلام کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا دریا بہتا ہے وہ دریائے سندھ ہے، جس کا پورے پاکستان میں بڑا نام ہے، بلکہ دنیا میں نام ہے۔ اب دریائے سندھ تبت کی ایک جھیل ہے، اس کی پہاڑیوں سے پانی جو ہے وہ بہتا ہے، اور یہ دریا اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اس کے بعد وہ انڈیا سے اور مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا جب KPK میں پہنچتا ہے تو اباسین کہلاتا ہے۔ KPK سے نکل کے پنجاب میں داخل ہوتا ہے، پنجنت کے مقام پر پہنچتا ہے، وہاں سے پھر یہ دریائے سندھ جو ہے نکلتا ہے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اب پہاڑوں سے نکلتا ہوا اور اوپر سے نیچے آتا ہے، مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا، اس میں وہ مختلف علاقوں کو کراس کرتا ہے، مختلف شہروں کا، چھوٹی چھوٹی نہریں بھی اس کے اندر گرتی ہیں، شہروں کے فضلے بھی اس میں گرتے ہیں، اور وہ جو پانی وہاں سے چلا تھا تبت کی جھیل سے، وہ اگر آپ شیشے کے کسی کی گلاس میں لے لیتے تو وہ آپ کو ویسا ہی ٹرانسپیرنٹ اور شفاف پانی نظر آتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اس میں ان علاقوں کی عادتیں بھی آتی چلی گئیں، اور پانی گدلے سے گدلا ہوتا چلا گیا، ذائقہ بھی بدلتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سندھ میں داخل ہوا، سکھر کے مقام پہ پہنچا تو کچھ اور تھا، حیدرآباد میں پہنچا تو اور تھا، پھر ٹھٹے سے ہوتا ہوا جا کے سمندر میں گر جاتا ہے۔ یہ اس کی جغرافیائی پوزیشن ہے۔ اگر آپ وہاں جائیں جہاں سے اس قسم کے سوتے پھوٹ رہے ہیں، بنیاد پھوٹ رہی ہے، اور جہاں سے یہ ابل کے چل رہا ہے، بہترین اعلیٰ قسم کے شیشے کا گلاس لیجئے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور گلاس پانی سے بھریے تو اتنا صاف شفاف اور زندگی بخش حیات دینے والا پانی، جو آج صاف پانی کی بوتلیں بازاروں میں بک رہی ہیں، یہ پانی اس پانی کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ سمجھے آپ؟ یہ بہترین پانی ہے، لاجواب پانی ہے۔ دریا کا پانی جب ہم پنجاب سے اس گلاس میں لیتے ہیں، سکھر اور حیدرآباد سے لیتے ہیں، تو وہ اتنا میلا ہوتا ہے کہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو پی نہ جائیے گا ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔
اس کے اندر اتنی گندگی ہے، اتنی آلودگی ہے اور اتنی آمیزش ہے کہ یہ زندگی کے لیے مفید نہیں ہے، خطرناک ہے۔ اگر آپ کو مجبوراً پینا بھی پڑ جائے تو پہلے آپ اس کو ابال لیجئے، پھر کسی کپڑے میں چھان لیجئے، پھر اس کو فلٹر کر لیجئے، اس کے بعد پی لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایسے ہی پی لیں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور آپ کی جان۔ اللہ حافظ۔ معلوم ہوا کہ وہی دریائے سندھ ایک جگہ حیات بخش ہے اور ایک جگہ زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے جب اسلام کے سوتے پھوٹے تھے اس وقت اسلام کچھ اور تھا۔ آج 1400 برس کی مسافت کے بعد اور وہ اسی طریقے سے دریا کی طرح طے کرتے ہوئے یہاں تک آتا ہے تو آج دنیا کو اس میں موت کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ سمجھیے گا میرے پیارے ویورز، اپنے دوستوں کو سمجھائیے کہ بھائی تم اسلام کو سمجھے نہیں کہ وہ کیا ہے۔ دریا نے 2200-2000 کلومیٹر کی مسافت اگر طے کی، جس علاقے سے گزرا اس علاقے کے اثرات اس نے لیے، ان جنگلوں سے گزرا، جن شہروں سے گزرا وہاں کے نالے اس میں شامل ہوئے، جن فیکٹریوں سے گزرا ان فیکٹریوں کا گندا پانی ان میں شامل ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگے بڑھتے بڑھتے حیات بخش ہونے کے بجائے وہ موت بخش ہو گیا۔ اسی طریقے سے اسلام جب آیا تو کچھ اور تھا، لیکن بعد میں اموی سیاست شامل ہوئی، عباسی سیاست شامل ہوئی، ترک اور تاتاریوں کی سیاست شامل ہوئی، بادشاہوں کی سیاست شامل ہوئی، مولویوں کی کٹھ ملائیت شامل ہوئی، مذہب فروشوں کی روایت ساز فیکٹریوں کی روایات شامل ہوئیں، غلط نظریات کے لوگوں نے اپنے نظریات شامل کیے۔ جس طریقے سے دریاؤں میں ہر چیز بہا دی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دریا کے اندر آلودگی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج جو اسلام کی حالت ہے یہ انہی نظریات کی دین ہے جو شامل ہو گئے ہیں، یہ اصل اسلام نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے کو مسلمان کہنے سے بندہ مسلمان نہیں بن جاتا۔ مسلمان بننے کے لیے کردار کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ قرآن شریف کی غلط تشریح کرتے ہیں اور نوجوانوں کو بہکاتے ہیں کہ دیکھو قرآن پڑھو، اس میں یہ لکھا ہے، پورا مفہوم سمجھاتے نہیں ہیں، تصویر کو مفہوم سے الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ طالبان، یہ داعش، جہادی تنظیمیں جو مسلمانوں میں یہ انہی کٹھ ملاؤں کی گمراہ کن تقریروں کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ مذہب کو نہیں سمجھے، یہ لوگ حالات سے متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے قرآن کو صرف اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ قرآن میں کسی پر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، قرآن میں کافروں کو مار ڈالنے کی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے رسول کہہ دیجئے اے کافرو ہم اس کی عبادت کرتے نہیں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں۔ ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، پہلے کافروں کو مخاطب کیا گیا اور اس کے بعد سمجھانے کے لیے ایک ہی بات 2 دفعہ کہی، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے، اور جس کی تم کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا۔ پھر ہوا کیا اس کے بعد؟ جب یہ معاملہ ہے تو پھر کیا ہو؟ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، قتل ہو، خون ہو، ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، کیا کریں؟ تو قرآن اپنا فیصلہ سناتا ہے، لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون آیت نمبر 6۔ نہ ہم تم سے بولیں، نہ تم ہم سے بولو، نہ ہم تم کو ستائیں، نہ تم ہم کو ستاؤ، نہ ہم تمہیں قتل کریں، نہ تم ہمیں قتل کرو۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے کہ مشرکوں کو قتل کر دو، تو اس کا مفہوم کیا ہے یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہمارے فلسطین کے اندر جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔